नाजरीन कराम अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको एशिया के ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो यूरोप से भी ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। और सबसे खुशी की बात यह है कि पाकिस्तानी और इंडियंस का यहाँ का वीज़ा हासिल करना और जाना नहायत ही आसान है और आप सिर्फ 48 घंटों में सिंगापुर का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ये वो मुल्क है जहां हर शख्स करोड़ों कमाता है। आज भी सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया भर में पहले नंबर पे आता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भूख और अफलास से मजबूर यहाँ के लोग, जो कि भूख की वजह से ज़मीन पर लगने वाली घास और चूहे भी खा जाया करते थे, आज दुनिया के सबसे खुशहाल और अमीर तरीन लोग कैसे बन गए। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि यहाँ के मशहूर तफरीही मकामात कौन कौन से हैं और किस वीज़े पर पाकिस्तानी और इंडियन यहाँ जा सकते हैं और आसानी से वर्क परमिट हासिल करके नौकरी या कारोबार भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ जानने के लिए आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो नाजरीन कराम, आइए साथ मिलकर सिंगापुर का हसीन सफर शुरू करते हैं। सिंगापुर का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है। यहाँ के लोगों को सफाई का जुनून है, जिसकी वजह से हर शख्स औसतन दिन में 4 से 5 बार नहाता है। इसके अलावा यहाँ की सड़कें इतनी साफ और शफाफ हैं कि मालूम होता है कि आज ही बनाई गई हों। आप यहाँ की सड़कों पर एक भी कचरे का जर्रा तक नहीं देख सकते। हालांकि हैरत अंगेज तौर पर यहाँ सड़कों पर डस्टबिन तक नहीं लगाए गए हैं। इसकी वजह यह है कि लोग यहाँ खाने पीने के बाद खाली पैकेट और रैपर्स को अपनी जेबों में रख लेते हैं और अपने घर या दफ्तर जाके इसको सही तरीके से डस्टबिन या कचरेदान में डाल देते हैं। यहाँ किसी भी पब्लिक प्लेस पर सिगरेट या कोई भी नशा करना सख्ती से मना है और अगर आप ये गलती कर देते हैं तो आपको हजारों का फाइन भरना पड़ेगा। यहाँ के लोग बेइंतहा मेहनती होते हैं। हर शख्स सुबह 7 बजे दफ्तर के लिए रवाना हो जाता है। यहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स भी मौजूद हैं। कहा जाता है कि सिंगापुर में हर छठा शख्स $1 मिलियन से ज़्यादा के असासों का मालिक है। यही वजह है कि सिंगापुर का शुमार दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में होता है। सिंगापुर का कुल रकबा 734 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि ये पाकिस्तान के छोटे से छोटे शहर के भी बराबर नहीं। और एक अंदाजे के मुताबिक इसका कुल रकबा लाहौर के कुल रकबे से भी 1/3 है। इसके बावजूद सिंगापुर ने ऐसी तरक्की की है कि दुनिया हैरान है। अगर आप चाहें तो सिर्फ 3 दिन में पूरा मुल्क घूम सकते हैं। इस मुल्क की आबादी सिर्फ 60 लाख है, जिसमें से 4 लाख इंडियंस शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ 10,000 पाकिस्तानी भी रिहाइश पजीर हैं, जो कि तकरीबन तमाम ही करोड़पति हैं। सिंगापुर के रहने वाले दुनिया के खुशहाल तरीन लोग कहलाते हैं और इस मुल्क का पासपोर्ट दुनिया में हमेशा से पहले या दूसरे नंबर पर रहा है। यहाँ के लोग मेहनती होने के साथ साथ निहायत ही ईमानदार भी हैं। इसलिए दुनिया की बेशुमार मल्टीनेशनल कंपनियों के हेड ऑफिस सिंगापुर में मौजूद हैं। सिंगापुर का कोई कैपिटल नहीं, क्योंकि ये मुल्क इतना छोटा है कि पूरे मुल्क को ही कैपिटल का दर्जा हासिल है। इस मुल्क को मोस्ट मॉडर्न कंट्री इन द वर्ल्ड का लक़ब भी दिया गया है, क्योंकि तरक्की के एतबार से ये मुल्क यूरोप, अमेरिका और दुबई से बहुत आगे है। यहाँ हर शख्स की औसतन सालाना इनकम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, जो कि तकरीबन $75,000 है, जो पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए बनती है। ये वो मुल्क है जहां कोई शख्स किराए के घर में नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर 97% लोग अपने ज़ाती घरों के मालिक हैं।
سنگاپور میں استعمال ہونے والی کرنسی کو سنگاپورین ڈالر کہتے ہیں، جس کی قیمت پاکستانی کرنسی کے مقابلے میں 213 روپے اور انڈین کرنسی کے مقابلے میں صرف 65 روپے ہے۔ جب آپ سب سے پہلے سنگاپور پہنچیں گے تو اس کا ایئرپورٹ ہی آپ کو حیران کر دے گا۔ اس ایئرپورٹ کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین ایئرپورٹ میں ہوتا ہے اور اس کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل ہے۔ یہاں مختلف مذاہب کے لوگ آباد ہیں اور ہر شخص کو اپنے مذہب اور کلچر کے حساب سے زندگی گزارنے کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ سنگاپور کے امیر ترین ملک ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یہاں کے پرائم منسٹر کی سیلری $50 لاکھ سالانہ ہے، جو کہ امریکی صدر کی سیلری سے 10 گنا زیادہ ہے۔ سنگاپور میں آپ کو ہر طرف صرف آسمان سے باتیں کرتی عمارتیں، پھول، پودے اور خوبصورت ترین درخت ہی نظر آئیں گے۔ یہاں کے لوگ پیڑ پودوں کے اس حد تک شوقین ہیں کہ مختلف عمارتوں کی چھتوں پر اور گیلریز میں بھی نہایت ہی خوبصورت پھول پودے لگائے گئے ہیں۔ آپ کو اکثر لوگوں کو سنگاپور میں چشمہ لگا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ یہ لوگ اپنا پورا دن لیپ ٹاپ پر کام کر کے گزار دیتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پیدل چلنے والے لوگوں کا تعلق بھی سنگاپور سے ہی ہے، جو کہ وقت کو ضائع کرنا بالکل پسند نہیں کرتے۔ اس ملک میں آپ کو زیادہ موٹے یا بیمار لوگ بالکل نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ لوگ اپنے کھانے پینے اور فٹنس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم آپ کو سنگاپور کی حیرت انگیز تاریخ کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ملک ہمیشہ سے ایسا ہی ترقی یافتہ تھا؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں۔ 1965 سے پہلے یہ لوگ 2 وقت کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے۔ 1965 میں جب یونائٹڈ کنگڈم نے ملیشیا اور دوسرے چھوٹے ممالک کو آزاد کیا تو سنگاپور ملیشیا کے حصے میں آیا۔ ملیشیا نے سنگاپور کو اپنا بوجھ سمجھتے ہوئے جبری طور پر اپنے سے الگ کر دیا، کیونکہ ملیشیا یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایک ایسے زمین کے ٹکڑے کو اپنے پاس رکھے جہاں کے لوگ کھانے پینے کے بھی قابل نہیں ہیں اور انتہائی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں غربت کا یہ عالم تھا کہ یہاں کے لوگ اپنی بھوک مٹانے کے لیے چوہے تک کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ناظرین، اب جانتے ہیں کہ سنگاپور نے چند سالوں میں اتنی حیرت انگیز ترقی کیسے کی۔ ناظرین، اب جانتے ہیں کہ اس ملک نے چند سالوں میں اتنی ترقی کیسے کی۔ سن 1959 میں سنگاپور کے وزیر اعظم لی کون یو منتخب ہوئے۔ یہ وہ شخص ہے جو سنگاپور کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے گیا، جس کے لیے انہوں نے یہاں سب سے پہلے انصاف کا نظام قائم کیا اور ملک کے تمام ججوں کو بلا کر مکمل اختیارات دینے کے ساتھ ساتھ کہا کہ اگر ملک میں کہیں بھی بے انصافی ہوئی یا کرپشن ہوئی تو جواب تم کو دینا ہوگا۔ 1965 میں ملیشیا سے علیحدہ ہونے کے بعد لی کون یو نے قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ آج سے اس ملک میں کرپشن نہیں ہوگی اور جو بھی کرپشن کرے گا اس کو پھانسی دے دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک کے لوگ بھوکے نہیں رہیں گے اور نہ ہی وہ کچرا اور چوہوں کو اپنی خوراک بنائیں گے، اور اب ہم ایسی ترقی کر کے دکھائیں گے کہ دنیا ہماری مثال دے گی۔ اور اسی طرح سن 1965 سے سنگاپور کی ترقی کا سفر شروع ہوا اور آج تک سنگاپور میں رشوت جیسی کسی چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ واحد ملک ہے جس کو دنیا کا کرپشن فری کنٹری بھی کہا جاتا ہے۔ اس ملک میں کرپشن کرنے پر 1965 سے لے کر 1970 تک تقریباً 1500 لوگوں کو پھانسیاں دی گئیں۔ اس کے ساتھ ہی اس ملک میں لوگوں کو سستی زمینیں دی گئیں جس پر انہوں نے چھوٹے چھوٹے کارخانے لگائے۔ اس کے بعد سنگاپور نے اپنی چھوٹی انڈسٹری کی مدد سے اپنی ایکسپورٹ کو شروع کیا اور ساتھ ساتھ اپنے پورٹ کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ان کی چھوٹی انڈسٹریز جو سامان بنایا کرتی تھیں وہ پورٹ سے ایکسپورٹ کر دیا کرتے تھے اور سنگاپور ترقی کی راہیں طے کرتا گیا۔ وہاں کے وزیر اعظم نے اس کے ساتھ ہی وہاں پر ایجوکیشن اور ہیلتھ کو بالکل فری کر دیا، جس کی وجہ سے دنیا میں تعلیم یافتہ افراد کے تناسب میں بھی سنگاپور نمبر 1 پہ ہے۔ یہاں تعلیم یافتہ لوگوں کا تناسب 98% ہے۔ سنگاپور کے عوام کی اوسط عمر 84 سال ہے۔ یہاں ہر سال تقریباً 1 کروڑ لوگ صرف سیاحت کی غرض سے آتے ہیں۔
زیادہ تر سیاح آپ کو مرینا بے کی سائٹ پر ملیں گے، جو کہ سمندر کے ساتھ ایک نہایت ہی خوبصورت آبادی ہے، جہاں آپ کو 5 اسٹار سے لے کر 7 اسٹار تک بہترین ہوٹل، کلبز اور بار بھی ملیں گے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر کا کھانا اور ریسٹورنٹس بھی آپ کو وہیں پر میسر ہیں۔ سنگاپور کی تعلیم کا اسٹینڈرڈ دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر آتا ہے، جبکہ پہلا نمبر فن لینڈ کا ہے۔ یہاں پہ کسی اچھی یونیورسٹی سے گریجویٹ کرنے کا اوسطاً خرچہ تقریباً $20,000 سے $50,000 تک ہے۔ اس ملک میں ایک ماہ رہنے کا اوسطاً خرچہ $2,000 سے $2,500 تک ہے، یعنی کہ اگر آپ سیاحت کی غرض سے سنگاپور جاتے ہیں تو آپ کو اس چیز کو یقینی بنانا ہے کہ آپ کے پاس کم از کم $2,000 سے $2,500 موجود ہونے چاہیے۔ مرینا بے پہ ہی آپ کو میریکل گارڈن ملے گا، جہاں آپ کو مصنوعی آبشار جو کہ شیشے کی دیوار پر بنائی گئی ہے اور دنیا کے خوبصورت ترین درخت جن کو مصنوعی طریقے سے سجا دیا گیا ہے وہ بھی ملیں گے۔ یہ باغ دنیا کے ماڈرن اور خوبصورت ترین باغوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو سینٹوسی آئی لینڈ بھی سنگاپور میں ہی ملے گا، جہاں آپ کو یونیورسل اسٹوڈیو کے علاوہ بے شمار تفریحی چیزیں اور مقامات بھی ملیں گے، اور اس کے ساتھ ہی اسی آئی لینڈ میں آپ خوبصورت ترین کروز ٹرپ بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ شاپنگ کے شوقین ہیں تو اورچرڈ روڈ آپ کے لیے جنت ہے، کیونکہ یہاں آپ کو دنیا کا تیسرا سب سے بڑا شاپنگ مال دیکھنے کو ملے گا، جو کہ اپنے ماڈرن آرکیٹیکچر کی وجہ سے سیاحوں کو حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ سنگاپور کے ٹورسٹ ویزا کی فیس صرف 7,000 پاکستانی روپے ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو سنگاپور سے ایک انویٹیشن لیٹر چاہیے ہوگا، جو کہ کوئی بھی ٹریول ایجنٹ آپ کو وہاں سے منگوا کر دے گا، جس کی وجہ سے آپ کا ٹورسٹ ویزا کا خرچہ 15,000 سے 20,000 تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ جبکہ ورک ویزا کے لیے آپ کو سنگاپور میں موجود ورک پرمٹ ایجنسی سے کانٹیکٹ کرنا ہوگا، جن کا کانٹیکٹ آپ کو گوگل سے آسانی کے ساتھ مل جائے گا۔ یہ ویزا صرف سال میں 5 ماہ کے لیے کھولا جاتا ہے، جس کا دورانیہ اکتوبر سے فروری تک ہوتا ہے، اور اسی دوران ہزاروں کی تعداد میں دنیا بھر کے لوگ سنگاپور میں نوکریوں کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اور ان کو نوکریاں مل بھی جاتی ہیں، کیونکہ وہاں پر ترقی کی جو رفتار ہے اور جس تیزی سے وہاں انڈسٹریز لگ رہی ہیں اور ان کا کاروبار اور بزنس اور ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، وہاں پر مین پاور کی ضرورت کبھی بھی کم نہیں پڑ سکتی۔ سنگاپور میں نوکری حاصل کرنے اور ورک ویزا لینے کا زیادہ سے زیادہ خرچہ آپ کا 40,000 پاکستانی روپے تک ہی آئے گا۔ یہاں نوکری حاصل کرنا یورپ کی نسبت بہت آسان ہے، اور لائف اسٹائل بھی یورپ سے کئی گنا بہتر ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی جو آمدنی یورپ میں ہوگی، اس سے 10 گنا زیادہ آمدنی آپ اپنی سنگاپور میں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ سنگاپور میں اوسط آمدنی ہر شخص کی سالانہ $75,000 تک ہے، جس کو اگر آپ ماہانہ میں ڈیوائڈ کریں تو تقریباً $5,000 سے $7,000 ہر ماہ آپ سنگاپور میں کما سکتے ہیں۔ تو ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ کے دل میں بہت خواہش ہے یورپ جا کے بسنے کی اور وہاں پہ ڈالر کمانے کی، تو اس سے 1000 گنا آسان سنگاپور ہے آپ کے لیے، جو کہ آپ کو صرف 48 گھنٹوں میں ویزا بھی دیتا ہے، ورک پرمٹ بھی دیتا ہے، اور لائف اسٹائل بھی آپ کو یورپ سے بہتر ملے گا۔ تو ناظرین کرام، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کیونکہ آپ تک یہ تمام انفارمیٹیو باتیں پہنچانے کے لیے ہماری ٹیم کو دن رات محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ حافظ۔